दारुशोर ऑडियो बुक्स के सुनने वालों को खुश आमदीद। जीतने वालों की तरह सोचिए कि किस्त नंबर 12 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का पहला उन्वान है मशवरे की ताकत, द पावर ऑफ सजेशंस। आपको अपनी प्रोग्रामिंग को बेहतर अंदाज में समझने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में इस किरदार से आगाह हों जो मशवरा अदा करता है। आपको ज़िंदगी के हर पहलू में इन मायने खेज़ अनासर से वास्ता पड़ता है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी सुनते, देखते, पढ़ते या तजर्बा करते हैं, इससे मुतासिर भी होते हैं। दरअसल आपका पूरा माहौल ही ख़ानदान, दोस्त, गली मोहल्ला और काम की जगह वगैरह ख्याल अंगेज़ होते हैं। टीवी, रेडियो, अखबार और रसाइल भी आपकी सोच और अमल को मुतासिर करते हैं। ये मशवरे की ताकत ही है जो आपकी शख्सियत के तयन में सबसे मौसर किरदार अदा करती है। मशवरे या तजवीज़ की तारीफ़ यूँ की जा सकती है। नंबर 1, किसी ख़याल, सोच, इरादे या कौल को गैर बैरूनी मुहर्रिक के पेश नज़र आमादा अमल करना। नंबर 2, कोई समई या बसरी तहरीक जिसके ज़रिए कोई आमिल आमादा अमल हो। आपका माहौल आपको मुसलसल बहुत सी तजवीज़ें और मशवरे दे रहा होता है और अक्सर औक़ात आप इन हदायत को दुरुस्त भी मानते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हर शख्स के पास इतना वक्त या काबिलियत नहीं होती कि वो ख़ुद को पेश आने वाले तजर्बात को तनकीदी नज़र या गहरा जायज़ा ले सके। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जितनी भी दरियाफ्तें हुई हैं, इनको दोहराना होगा और इस तरह आपका ज़िंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि आप अपनी ज़ात और दुनिया के बारे में बहुत सी बातों को बिना किसी दलील के मानने पर मजबूर होते हैं और इस सिलसिले में तरगीबी असरात को ही अपनी ज़िंदगी में अहमियत देते हैं। ये मशवरे बाज़ औक़ात दो तरह से खुद साख्ता भी होते हैं। ये शऊर से तहत शऊर का सफ़र कर सकते हैं जो सीखने के अमल का हिस्सा है, या तहत शऊर से शऊर का सफ़र करते हैं जो हमारी आदी सोच और सीखने के अमल से पहले की हालत का इजहार होता है। कोई भी सूरत हो, इन खुद साख्ता तजवीज़ों का फ़र्द के तर्ज अमल पर गहरा असर होता है और नतीजतन ये फ़र्द की कारकर्दगी और रवैये पर भी असर डालते हैं। दर्जे ज़ेल नज़म का मुताला कीजिए और देखिए कि तजवीज़ें किस तरह आपकी ज़ात की तशख़ीस में किरदार अदा करती हैं। हाँ, मैं कर सकता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आपको दबाया जाता है तो वाकई ऐसा है। अगर आप सोचते हैं कि आप में जुर्रत नहीं तो वाकई ऐसा है। अगर आप जीतना तो चाहते हैं लेकिन जीत का तसव्वुर नहीं कर सकते तो यकीनन आप जीत नहीं सकते। अगर आप सोचते हैं कि आप खो देंगे तो आप खो देंगे। क्योंकि दुनिया में कामयाबी इन्हीं को मिलती है जो इरादा करते हैं कामयाब होने का। ये दिमाग की एक हालत का नाम ही है। अगर आप सोचते हैं कि आप बेहतरीन हैं तो आप बेहतरीन हैं। आपको बुलंद सोच अता की गई है। कोई भी एजाज़ हासिल करने से पहले अपनी सोच को इस एजाज़ के काबिल बनाओ। ज़िंदगी के इम्तिहान मजबूत और चुस्त लोगों के लिए हमेशा नहीं रहते, लेकिन जीतता वही है जिसे यकीन हो अपनी जीत का। बाब नंबर 5, इंसानी कामयाबी का निज़ाम, द ह्यूमन सक्सेस सिस्टम। मेरे अहद की सबसे अजीम बात यह है कि लोग अपने ज़हनी रवैये को बदलकर अपनी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। विलियम जेम्स। इंसानी कंप्यूटर जो कि दिमाग और असबी निज़ाम पर मुश्तमिल होता है, वो इस कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा नफीस है, लेकिन इस काम इसी अंदाज से करता है। लेकिन इंसान के बनाए हुए कंप्यूटर के बरअक्स ये अपनी इनपुट खुद बनाता है। आपके दिमाग के साथ कोई तारें तो नहीं जुड़ी होती। आपके महसूसात अंदरूनी तौर पर आपके कंप्यूटर से मुंसलिक होते हैं। इनकी इनपुट की भी दुरुस्तगी वर्ड प्रोसेसर जैसी है जो बराह रास्त आउटपुट को मुतासिर करता है। आपके हिस्सी, एहसासात और ख्याल का अमल ये सब शौरी तौर पर करते हैं और आपकी सोच और दुनिया को देखने का अंदाज इस बात का तयन करते हैं कि आप क्या देखते हैं। बस यह हकीकत है कि आप ख्यालात बुनियादी इनपुट हैं और आपकी कारकर्दगी का नतीजा आउटपुट की सूरत में सामने आता है। हम में से अक्सर लोग ये जानते हैं कि कंप्यूटर किस तरह काम करते हैं। अगरचे ये बहुत शानदार काम भी अंजाम देता है, लेकिन ये खुद बहुद हमें कोई मालूमात नहीं दे सकता। ये इस शख्स की जिम्मेदारी है जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है कि वो इसमें पहले कोई प्रोग्राम फीड करे। वो नई खाम मालूमात इस तरह टाइप करनी चाहिए ताकि कंप्यूटर इस पर अमल कर सके। वर्ड प्रोसेस के अमल पर गौर कीजिए। आपको पहले से ही तयशुदा या मुतल्लिका मवाद को टाइप करना पड़ता है ताकि इसका प्रिंट निकाला जा सके। जब ज़रूरी मालूमात दाखिल की जा चुकी और कंप्यूटर खुदकार तरीके से मुतल्लिका दस्तावेज़ की ग्रामर
وغیرہ درست کر لے تو آپ پرنٹ کا بٹن دباتے ہیں اور پرنٹر فوراً پرنٹ نکال دیتا ہے۔ اس مرحلہ سے ہم پر ایک دلچسپ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ پرنٹ کی شکل میں ہمارے سامنے وہی کچھ آتا ہے جو آپ نے اس میں ٹائپ کیا ہو۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ گرامر یا کسی اور صورت میں غلطیاں کرتے ہیں تو پرنٹ بھی اسی صورت میں نکلتا ہے۔ غلطیوں کا نتیجہ غلطی کی صورت میں نکلتا ہے۔ بیکار مواد سے بیکار اشیاء ہی جنم لیتی ہیں۔ اگر آپ معلومات جو داخل کی جا رہی ہیں کی کوالٹی بہتر بنا لیں تو آؤٹ پٹ بھی اچھی ہوگی۔ انسانی کمپیوٹر جو کہ دماغ اور عصبی نظام پر مشتمل ہوتا ہے وہ اس کمپیوٹر سے کہیں زیادہ نفیس ہے، لیکن اسے کام کرنے کا انداز اسی طرح سے ہے۔ لیکن انسان کے بنائے ہوئے کمپیوٹر کے برعکس یہ اپنی ان پٹ خود بناتا ہے۔ آپ کے دماغ کے ساتھ کوئی تاریں تو نہیں جڑی ہوتی، آپ کے محسوسات اندرونی طور پر آپ کے کمپیوٹر سے منسلک ہوتے ہیں۔ اس کی ان پٹ کی درستگی بھی ورڈ پروسیس جیسی ہے جو براہ راست آؤٹ پٹ کو متاثر کرتا ہے۔ آپ کے حسی احساسات اور خیال کا عمل یہ سب شعوری طور پر کرتے ہیں، اور آپ کی سوچ اور دنیا کو دیکھنے کا انداز اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں۔ بس یہ حقیقت ہے کہ آپ کے خیالات بنیادی ان پٹ ہیں اور آپ کی کارکردگی کا نتیجہ آؤٹ پٹ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خیالاتی تصویریں آپ کی کارکردگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ 1940 کی دہائی تک ماہرین نفسیات بہترین طور پر یہ نہیں جان سکتے تھے کہ کس مخصوص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسانی دماغ اور عصبی نظام کس طرح مل کر کام کرتے ہیں۔ جنگی مقاصد میں معاونت کے لیے جو سائنسدان کمپیوٹر کی تیاری میں مصروف تھے، انہوں نے پہلی بار یہ جانا کہ کون سے بنیادی قوانین اور اصول مقصد کے حصول کے میکانزم میں شامل ہوتے ہیں۔ ان قوانین کی دریافت کے بعد ان کو حیرانی ہوئی کہ آیا دماغ انہی اصولوں پر کام کرتا ہے۔ ابتدائی تحقیقی کاروں کے مطابق اس کا جواب ہاں میں تھا۔ ماہر نفس پلاسٹک سرجن اور مصنف ڈاکٹر میکسویل مالٹز نے اپنی کتاب سائبرنیٹکس میں کمپیوٹر میں موجود خودکاری رہنمائی کے نظام کو انسانی دماغ اور عصبی نظام سے مماثل قرار دیا ہے۔ اس نے کمپیوٹر کے عمل کو ایک میزائل سے تشبیہ دی ہے جو اپنے ہدف پر جا کر اپنے دشمن کا طیارہ تباہ کرتا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کے پاس بھی ہدف کو جاننے، اسے گھیرنے اور پھر تباہ کرنے کے عمل کا طریقہ ہونا چاہیے۔ مختلف قسم کے برقی آلات میزائل کے کمپیوٹر کے ضروری معلومات مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ کارکردگی کا تخمینہ لگا سکے۔ اس کو ہدف کی رفتار اور سمت کا موازنہ اپنی رفتار اور سمت میں کرنا چاہیے تاکہ وہ فیصلہ کن حملہ کر سکے۔ پرواز کے دوران مثبت فیڈ بیک سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جبکہ منفی فیڈ بیک کی صورت میں کچھ مناسب تبدیلیاں درکار ہوتی ہیں۔ ہوا کی سمت یا رفتار کو درست کرنے کے لیے کمپیوٹر انجن کے افعال کو درست کرتا ہے، بس خود کو درپیش غلطیوں اور ان کو ٹھیک کرتے ہوئے میزائل آگے کی طرف سفر جاری رکھتا ہے۔ منفی فیڈ بیک کی صورت میں یہ ضروری تبدیلیاں کرتا ہے اور آخرکار اسے ہدف بالکل نشانے پر محسوس ہوتا ہے۔ اب جبکہ ہم جدید کمپیوٹر کی رفتار اور کارکردگی سے نئے معجزے دکھا رہے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ فٹ بال کے کسی کھلاڑی میں تیز رفتار بال کو اچکنے کے لیے بھی ایسی ہی مہارت ہوتی ہے۔ تماشائیوں کے شور کے دوران کھلاڑی فٹ بال پر جھپٹتا ہے، زمین کی سطح پر لگتے ہی گیند کو پکڑنے سے اس کی ابتدائی رفتار اور سمت کا اندازہ کرتا ہے اور اس کی بدلتی ہوئی سمت کے پیش نظر اپنی سمت کا فیصلہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ جیسے وہ آگے بڑھتا ہے وہ مسلسل گیند کی پوزیشن کا جائزہ لیتا رہتا ہے اور اپنی کارکردگی بہتر بناتا ہے تاکہ وہ فیصلہ کن انداز میں جھپٹ سکے۔ کھلاڑی کو شعوری طور پر یہ سب سوچنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا، لیکن اس کا لاشعور مسلسل سخت کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی کامیابی کا جبلی نظام سماعت اور بصارت سے آنے والی تمام معلومات اکٹھی کرتا ہے۔ حافظے کے ذخیرے میں سب سے پہلے موجود ایسے عوامل سے اس کا موازنہ کرتا ہے اور اس کا دماغ اس کی ٹانگوں، بازوں اور مختلف پٹھوں کو ہدایت جاری کرتا ہے جسے وہ مخصوص انداز میں حرکت میں آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ذہن میں اس کی تصویر بناتا ہے وہ بال پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیابی کے ان دونوں نظاموں میں مختلف اور اہم قسم کی اختلافات ہیں۔ ایک بڑا فرق یہ سچائی ہے کہ انسان کی بنائی گئی مشین پرواز کے دوران وہی منفی یا مثبت فیڈ بیک دیتی ہے جو کہ اس نے پہلے سے داخل کر دیا گیا ہو۔ اس کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا جس سے یہ اپنے تجربہ کو گزشتہ تجربات کے ساتھ موازنہ کر سکے۔ دوسری جانب انسان میں یہ دونوں خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ گزشتہ کامیابیوں اور ناکامیوں سے موازنہ کر سکے اور موقع پر بھی فیصلہ کرے۔
یہ تاریخی معلومات عقائد، خیالات، رائے اور ماضی کی کارکردگی کے جائزہ پر مشتمل ہوتی ہیں، جن کی تکمیل میں جذبات کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر کھلاڑی کی کامیابی کے نظام میں منفی معلومات مثلا احساس کمتری اور غیر موزونیت کے جذبات شامل ہوں تو ہی معلومات اس وقت اس کے عصبی نظام کو پہنچیں گی۔ جیسے ہی اس کے ذہن میں وہ تصویر ابھرتی ہے وہ گیند کو چھوڑ دیتا ہے۔ کمپیوٹر اور انسان میں ایک اور بڑا فرق یہ ہے کہ کمپیوٹر میں خواہش یا آرزو نہیں ہے جسے یہ کامیابی اور ناکامی کا ادراک نہیں کر سکے۔ یہ منفی یا مثبت جذبات سے بالکل عاری ہوتا ہے جن کی موجودگی اس کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ آخری فرق یہ ہے کہ کمپیوٹر بار بار کی کوشش میں کوئی چیز سیکھ نہیں سکتا، ہر موقع پر اسے ہدایات دینا پڑتی ہیں کہ کیا کرنا ہے، اور نہ کسی کام کو مختلف یا تخلیقی انداز میں کرنے کے حوالے سے یہ خود سے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ کمپیوٹر انسان کی طرح دماغ نہیں رکھتا، اس کے اندر صرف کامیابی کا نظام ہوتا ہے جو مخصوص معلومات کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ آپ گیند کو پکڑ سکیں یا نہیں، آپ کی کامیابی کا نظام ہر حال میں کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ فٹ بال کھلاڑی کا جبلی کامیابی کا نظام میزائل کمپیوٹر کے نظام کے برعکس ہر حال میں کامیاب ہوتا ہے، خواہ وہ گیند کو پکڑ سکنے میں کامیاب ہو یا ناکام۔ آپ کے ذہن میں کامیابی کا کوئی بھی تصور، خواہ مثبت ہو یا منفی، نتائج اسی لحاظ سے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ آپ خواہش یا خوف یعنی اپنی کامیابی یا ناکامی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ کا ذہن کسی صورت میں موجودہ مواد پر عمل کرتا ہے اور اسی صورت میں نتیجہ بھی ملتا ہے۔ چونکہ یہ ہمیشہ اس طرح کام کرتا ہے، اس لیے اس کے نتائج میں بھی کسی قسم کی ندامت بھی محسوس نہیں کرتا۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا رہنمائی کا خودکار نظام کامیابی کے نظام کی طرح کام کرتا ہے، اور آپ کے ذہن میں جو تصور یا خیال پختہ ہو اس طرح کے نتائج ہی سامنے آتے ہیں۔ مثبت سوچ اور مثبت تصورات کا نتیجہ کامیابی کی صورت میں نکلے گا، لیکن صرف آپ اپنی قوت ارادی سے کسی کامیابی کو اس نظام پر مسلط نہیں کر سکتے۔ آپ ذہن میں غلط چیزوں کو رکھ کر صرف شعوری طور پر درست نتائج کی توقع نہیں کر سکتے، نہ ہی دماغ کسی معکوس صورت پر غور کر سکتا ہے۔ اگر آپ گیند کو پکڑنا چاہ رہے ہوں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں گیند کو نہیں پکڑوں گا، کیونکہ دماغ صرف گیند کو پکڑنے پر ہی غور کر رہا ہوگا۔ خیال کو لازمی طور پر مثبت اور کامیابی کی امید دلانے والا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں گیند پکڑنا چاہتا ہوں اور میں ایسے ہی کر بھی چکا ہوں، تو میرے لیے گیند پکڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی، تاہم شرط یہ ہے کہ آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا اگلا عنوان ہے آپ کی کامیابی کا جبلی نظام کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ Your success system never fails۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا یہ نظام آپ کے سامنے وہی حقیقت پیش کرتا ہے جو تصویریں آپ اپنے ذہن کے پردہ اسکرین پر چلاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران ہمارے شعور کا کردار صرف تصویر بنانا ہوتا ہے، اور تحت الشعور اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ آپ نے جو تصویر بنائی ہے وہ آپ کے افعال، احساسات اور رویے سے مطابقت رکھتی ہے۔ آپ اپنے دماغ کو اپنی خواہش کے بارے میں بتاتے رہیں، خواہ مثبت ہو یا منفی، یہ وہی نتائج آپ کو دے گا۔ آپ کا تصور در حقیقت مستقبل قریب میں واقع ہونے والی حقیقت ہوتا ہے۔ تحت الشعور ایک غلام ہے، ایسا غلام جو مالک کی بنائی گئی تصویروں کے نتیجے میں ہی متحرک ہوتا ہے، لیکن جب اس کو کسی کام کرنے کی ہدایت موصول ہو جائے تو پھر یہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی ہدایات کو بنا کسی چون چرا کے قبول کرتا، ان کی ایک ایک تفصیل ریکارڈ کرتا اور گزشتہ ریکارڈ سے موازنہ کر کے مناسب عمل کرتا ہے۔ پھر یہ تحت الشعور اپنی پروگرامنگ کے انداز میں ذہین بن کر سوچتا ہے اور اس کو جو ہدایات ملی ہوتی ہیں ان کو عملی شکل دیتا ہے۔ مالک کی لازمی طور پر مکمل کرنا چاہتا ہے۔ آپ اپنے سیکھے ہوئے رویے کو ایک عادت کی طرح دہراتے ہیں، حتیٰ کہ آپ شعوری کوشش سے اس فیصلے کو بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی قسم کی تبدیلی کے خواہش مند ہیں تو آپ کو اپنے تحت الشعور کو ایک نیا تصور دینا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں یہ ہدایات کے لیے اپنی گزشتہ پروگرامنگ سے رجوع کرے گا۔ آپ تحت الشعوری طور پر اسی شخص کا کردار ادا کرتے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن کی ٹیپ میں ڈالے گئے ریکارڈ کو چلا کر اس کی دھن پر رقص کرتے ہیں۔ جبلی نظام کے طور پر آپ کا تحت الشعور کبھی غلطی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی مقابل نہیں، یہ کبھی نہیں تھکتا، کبھی شکایت نہیں کرتا اور ہمیشہ دیے گئے کام کو مکمل کرتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو یہ شعوری دماغ سے ہوتی ہے، نہ کہ تحت الشعور سے۔ یہ شعوری کا ادراک کا عمل ہے جس پر آپ انحصار کرتے ہیں تاکہ آپ کی حقیقت کی عکاسی ہو سکے۔ تمام ناکامیوں کا سراغ آپ کے دماغ کی فکری صلاحیت کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے۔ ذات کا تصور، the self concept۔
اس بحث سے ہم 20ویں صدی میں نفسیات کے شعبے میں گراں قدر دریافت یعنی ذات کے تصور، اس کے کردار اور یہ انسانی شخصیت کو کس طرح متاثر کرتا ہے کچھ سمجھتے ہیں۔ ذات کے تصور کی اصطلاح براہ راست ان خیالات سے متعلق ہے جو آپ بیرونی دنیا کے بارے میں رکھتے ہیں۔ آپ کے خیالات کے اندرونی نظام میں وہ تمام خیالات اور عقائد شامل ہوتے ہیں جو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں رکھتے ہیں۔ آپ اپنی ذات کے چھوٹے چھوٹے پہلوؤں اور گوشوں کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہیں وہی آپ کی ذات کے تصور کا تعین کرتے ہیں۔ آپ کی ذات کا یہی تصور آپ کی کارکردگی، رویے اور سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کی ذات کا تصور چھوٹے چھوٹے ہزاروں تصورات سے مل کر بنا ہوتا ہے جو اس سوال کا جواب دیتا ہے، آپ کے خیال میں آپ کیا ہیں؟ کیسی ماں ہے؟ کیسا باپ ہے؟ کیسا مالک ہے؟ کیسا ملازم ہے؟ کیسا داستان گو ہے؟ کیسا ڈرائیور ہے؟ کیسا مالی ہے؟ کیسا باورچی ہے؟ اور اس قسم کے بہت سے سوالات۔ کوئی بھی صورت ہو، ذات کا تصور کسی نگہبان کی طرح نگرانی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ کی کارکردگی کیسی ہے۔ یاد رکھیے، آپ وہی ہیں جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ ہیں۔ سوچ کا سہ طرفی یا 3 سمتی طریقہ کار یاد کیجیے جو ہم نے گزشتہ اوراق میں بیان کیا ہے۔ ذات کا تصور خیالات کے اس نظام کا جزو ترکیبی کو ظاہر کرتا ہے۔ ذات کا عکس اس نظام کا تصویری رخ دکھاتا ہے اور خود تکریمی کے اس جذباتی پہلو کو ظاہر کرتی ہے۔ ذات کا عکس وہ ہے جس پر آپ کا دماغ توجہ دیتا ہے اور خود تکریمی یا عزت نفس کا پہلو اس تصور کے بارے میں جذباتی رویے کا نام ہے۔ احساسات آپ کے علم پر جذبات کی مہر کا نام ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی ذات کا تصور ایک الگ اور مخصوص نقش ہوتا ہے، اسی لیے خیالات یا اعتقادات میں اس کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ ان اجزاء ترکیبی کا سب سے اہم عنصر ذات کا عکس ہے۔ یہی وہ واحد جزو ہے جس پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ احساسات کا عنصر خودکار ہے اور یہ آپ کی سوچ کا براہ راست نتیجہ ہوتا ہے۔ تاہم یہی وہ واحد محرک ہے کہ جب آپ منفی جذبات مثلا خوف، غصہ، احساس جرم، حسد اور مایوسی وغیرہ کو محسوس کرتے ہیں تو آپ کو اس کے خلاف لڑنا چاہیے۔